बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम व हाज़रीन अज़्ज़ाम, मैं हूँ आपका मेज़बान गाज़ी मोहम्मद यूसुफ़ बारवी और आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से कबल मैं चाहूँगा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूसुफ़ इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन किराम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिले, फ़ायदा हासिल हो तो आप अपने तक महदूद ना रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। नाज़रीन किराम, सिर्फ मुख्तसर से वक्त में कुछ ही टाइम के अंदर हम मुख्तसर ही गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हमने कहा कि हम अपने नाज़रीन को कुछ ना कुछ देते ही रहें। तो ये जो आज का टॉपिक है ये हर बंदे को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आज इस मौजू पर बात होगी कुछ लाइन, और आगे मैं अल्फाज नहीं कहता क्योंकि मुझे रोज़ा है। बदबख्त इंसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर हमला किया है और हमारी अदलिया भी इनके साथ शामिल हाल रही हैं, ईमान तक बेच दिया है। ऐसे बेहिस घटिया लोग, मैं यूं कहूँगा कि ये तो वो कहते हैं ना, जैसे दुकान बंद है तो जब खुलेगी पता चलेगा ये सोने की है या कोयले की है। जनाबे वाला, ये जैसे ही हमारे अदलिया के लोग ये खामोश थे तो हमें नहीं पता था कि ये क्या है। ये अब जब इन्होंने पैसे लिए हैं, ईमान इनका बिकाऊ हुआ है, ईमान इन्होंने बेचा है, ईमान से फारिग हुए हैं, तो तब हमें जाकर पता चला है कि ये बिल्कुल कोयले की दुकान है। और ऐसे बेहिस लोगों से भी बचना चाहिए। हम उनके नाम के साथ काजी कहना भी तौहीन समझते हैं, काजी के अल्फाज की। ये पिछले दिनों का वाक़या है, हर बच्चे ने सुना है, हर नौजवान ने सुना है। अकीदा ख़त्म नबूवत पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत पर, इस पर जिन्होंने डाका डाला, हम सिर्फ यही कह देंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके आकाओं के साथ उन्हीं की जगह अता फरमाए, और हम जिनके लिए काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके साथ जगह अता फरमाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम नहीं चाहते ये जिसको मानते हैं ये भी हमारी साथ में, हम ये चाहते हैं कि ये जिसको मानते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला जैसे इनके बड़ों को तबाह बर्बाद कर रहा है और करे, हमारी ये दुआ है, वैसे इनको भी जलील होना चाहिए। हो भी रहे हैं, मज़ीद भी होंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआएं हैं, ताहे दिल से हम इनके लिए दुआएं करते हैं। और इसी के ऊपर हम 2 से 3 सवाल पर ही गुफ्तगू करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद आप सुनते जाएंगे, दिल को तसल्ली और राहत मिलती जाएगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ाहिद शबीर रिज़वी साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए, वक्त को देखते हुए हम डायरेक्ट सवालात की ही तरफ ही बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह साहब क्या हाल है? ठीक है ये अल्लाह की रहमत, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्लाह साहब, आपने सुना है जो मैंने अल्फाज कहे हैं जी, और ये मुसलमानों के दिलों के साथ अदलिया ने भी खेला है और हुक्मरानों ने भी खेला है। मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा आपसे 2 से 3 सवाल, क्योंकि ये सवाल अगर देखा जाए तो अकीदा ख़त्म नबूवत अल्फाज कम है जी, और अगर इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 2 मुल्क बने हैं, एक सऊदी अरेबिया, दूसरा पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बने हैं। इसके अलावा और कोई भी मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं बना। आज इसी इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर अगर ये फहाशी फैलाई जाए, गलत इल्म पहुंचाया जाए, और तो और अदलिया भी अगर इस चीज़ में शामिल हो, तो फिर तो उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए, जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको अच्छा समझते हैं। मेरा आपसे यही सवाल है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है?
اس پر روشنی ڈالیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زمین بدلی زمان بدلے، مکین بدلے مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ زمانے کی روش بدلی، زمانے کی روش بدلی، یہ زمین و آسمان بدلا، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ ارے بدلنا ہے خودی کو تو بدل جیسے میرے عمر بدلے، بدلنا ہے خودی کو تو بدل جیسے میرے عمر بدلے۔ ارے نہ جیسے ابو لہب بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور بالخصوص بھائی غازی محمد یوسف باروی صاحب، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے ناظرین کی خیر فرمائے، اللہ رب العزت کا کورونا فضل اس کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اس ختم نبوت جیسے پہلو پر گفتگو کرنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ دلی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ تو آئیے دوستان گرامی، ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قرآن، سنت، تعامل امت، صحابہ و تابعین اور پوری امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ رسول اکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور امت کا اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ایک ناگزیر اور لازمی دینی تقاضا ہے، جس کا منکر کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں اور چنانچہ سورہ احزاب میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت کے اختتام کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا گیا۔ جب آپ کی ہماگیری شریعت ختم نبوت اور آخری نبوت اور رسالت کا اظہار قرآن کریم کر رہا ہے، دین کی تکمیل اور شریعت محمدی کی ہماگیری اور منشور ہدایت ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو پھر کسی اور نبی کے تصور کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اور اسی طرح اس عقیدے پر ایمان کے بغیر اسلام کا تصور بھی محال ہے۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں 7 ستمبر کا دن، آپ کو یاد ہوگا کہ 7 ستمبر کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قصہ مختصر حضور یہ ہے کہ اس عقیدے ہی کی بنیاد پر قومی اسمبلی نے عین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت میں شمار کیا۔ جب سے یہ قانون بنا اس وقت سے کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح یہ قانون یا تو ختم ہو جائے یا اس میں اس طرح ترمیم کر دی جائے کہ اس کی افادیت ختم ہو جائے۔ 7 ستمبر کے دن کے حوالے سے پوری امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی قوم یہ عہد کرے کہ ہم اس قانون کو تبدیل ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں ادنا سی ترمیم بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے پوری قوم کو ہمہ وقت بیدار اور چوکنا رہنا ہوگا کہ کوئی بھی چور راستے سے اس میں نقب زنی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جناب والا مشن
کامیاب چلنے والوں پر اور چلنے اس مشن کے اوپر جتنے دوست، جتنے احباب، جتنے ہمارے بزرگ، جتنے ولی، جتنے غوث، جتنے قطب، جتنے ابدال اور جتنے بھی مفتیان کرام اور جتنے بھی اللہ والے کھڑے ہیں، اللہ حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، یہ انشاءاللہ ٹاپک ہم رمضان شریف کے بعد پھر اس پر گفتگو کریں گے اور وسیع کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ ہم اس چند منٹ کے اندر ہم اس کو اختتام کریں، لیکن آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں جس طرح اور بھی سوالات ہو رہے ہیں تو ہم نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے عقیدہ ختم نبوت۔ وہ اللہ کے بندے، ایک بزرگ نے فرمایا تھا، کیونکہ اگر میں نام بتاتا ہوں، وہ میرے پیر بھائی ہیں مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کا نام اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا خادم حسین رضوی وہ خوشبو ہے جو ہر منافق کو کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا تو بات ہے۔ اللہ کے بندے ختم نبوت پر جنہوں نے کام کیا نا، آج ان کا نام بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قانون پاس کروایا گیا اسمبلی کے اندر، تو آج اس کے پیچھے لگاتار اور موصلہ دہار، جس طرح بارش ہوتی ہے نا، اسی طرح موصلہ دہار کوششیں جاری ہیں جی، قادیانیوں کی اور انگریز کی، اور ہمارے یہ جو پاکستان کے عدلیہ میں بھی بیٹھے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو حق دیے جائیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، بے شرم انسان، اگر تجھے شرم آ ہی گئی ہے، غیرت آ ہی گئی ہے، تو آج حق کی بات یہ کر رہا ہے، آج غزہ اور فلسطین کے بارے میں تیری زبان کیوں بند ہے؟ اللہ، ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پر تیری زبان بند ہے، اور تجھے اتنا مسئلہ آسان نظر ہے ختم نبوت کر، تو اس پر بھونکنے لگ گیا۔ اللہ، میں پچھلے دنوں میں نے بات کی تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار آپ ایسے الفاظ نہ کہیں، بھونکنے والے، یہ اس طرح کے، یہ مجبوراً ہمیں کہنے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح بابا خادم حسین رضوی کا نام بھی کہا کرتے تھے کہ یار وہ جذبات میں گالیاں دیتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ گالیاں نہ دیں تو تمہیں پھولوں کے ہار پہنا ہے؟ جی، اگر تم کام اس طرح کرو، اگر کسی کی عزت پر بات ہوتی، کسی ذات پر ہوتی، کسی شخصیت پر یعنی کہ دنیا دار پر بات ہوتی نا، ہم خاموش رہتے کہ بھائی تم جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر، کسی اور پر بات ہوتی نا، وہ ہم برداشت کر لیتے۔ جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی، جس کے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم جیئیں گے اور مریں گے، اٹھیں گے، سارا کچھ، یعنی کہ اگر پڑھیں پوری تو بہت وسیع ٹائم جاتا ہے، لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے جس کے لیے سب کچھ بنا، آج اسی کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہو۔ اور کچھ لوگ اگر نظریہ رکھتے ہیں کہ یار ختم نبوت پر انہوں نے کہا ہے تو شاید صحیح کہا ہوگا، اگر یہ الفاظ بھی کہتے ہیں شاید صحیح کہا ہوگا، تو ناظرین کرام یہ سن لیں، جو شاید ان کے بارے میں رتی برابر بھی اگر ان کے حق میں تھوڑی سی بھی گنجائش رکھتا ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ ختم نبوت پر کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی کوئی ترمیم کرتا ہے یا کوئی اپنے ذہن میں یہ الفاظ رکھتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے انہوں نے صحیح کہا ہوگا، اگر یہ میں پھر بھی بہت بڑے الفاظ کہہ رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اتنی بھی اگر کوئی ان کی بات سن کر یہ دل میں خیال بھی لائے تو بھی وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ مرتد، لعین، کذاب ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا قادیانی کے حوالے سے۔ خیر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اس پر۔ اسی پر ایک حدیث رسول آپ سن لیں، جی جو آپ فرما رہے تھے یہ کافر ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سلسلہ نبوت اور رسالت کی آپ آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے اپنی ختم نبوت کا واضح اعلان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسالت والنبوت، آگے لفظ سنیے ذرا، قادن قاطعت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا قادعن قاطعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی
حضور فرماتے ہیں ان الرسالۃ، یہ ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، الجامع الصحیح کے اندر اور کتاب الرؤیا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا بے شک میں ہی رسول ہوں، میں ہی نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا اور رسالت کا یہ ہے معاملہ، یہ منقطع یعنی ختم ہو گیا ہے، قد انقطعت یا قد انقطعت، اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ درمیان جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے، یہ سمجھ اسے ہی آئے گی جو 8 سال گھٹنے ٹیک کر کسی شیخ طریقت کی صحبت میں رہا ہوگا یا جس نے جامعہ نظامیہ رضویہ کا لنگر کھایا ہوگا۔ کیا بات ہے، تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، فرمایا اب معاملہ ختم ہو گیا، فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، ولا نبی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس کے بعد اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خود جو ہے نبوت کا دعویٰ، آقا کریم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ملعون اور ابلیس ہے۔ کیا بات ہے، اگر آپ یوسف بھائی بات کریں اس پر انگلی اٹھتی ہے، یا میرے امیر المجاہدین بات کریں اس پر اگر اعتراضات ہوتے ہیں تو آئیے ذرا اعتراض کرنے والوں سے گزارش ہے، آئیے ذرا اعتراض کیجئے اپنے ایمان سے خارج ہو کر، اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا جو ہے آپ کا استقبال کے لیے تیار ہے، جہنم آپ کے لیے بنی ہے، آئیے ذرا۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہیں، اگر آپ کے کوئی باپ کو گالی دے آپ سے برداشت نہیں ہوگی، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ سے برداشت نہیں ہوگی، ارے پھر کیوں جب اس نبی رحمت کی بات ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا، حتیٰ کہ اللہ حدیث میں فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا پھر میں کچھ نہ بناتا، اگر میں تجھے نہ بناتا تو اپنے رب ہونے کا زہر بھی میں خود رب نہ فرماتا۔ آئیے کیا ہے بلا، وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، ابلیس کے ناپاک اعظام کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے داروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور اپنے دل کو سکون بخشیے۔ یوسف بھائی آقا کریم کا فرمان ہے، فرمایا انہو سیکون فی امتی، بے شک میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے۔ حضور کون ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ آئیے نبی رحمت جوش میں آئے اور یہاں سے آپ کی جو ہے ختم نبوت اور آپ کے علم غیب کا بھی یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، اپنے ایمان کو تازگی بخش کیے۔ فرمایا سلاسونا کذابونا، وہ 30 ہوں گے، کذابونا سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا انہو نبیوں، بے شک میں ہی نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اور آگے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے خواہ کسی معنی میں ہو، وہ کافر، کاذب، مرتد اور خارج اسلام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، پھر وہ کافر ہے، وہ اسلام کے دائرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے دوزخ جو ہے اس کے استقبال کے لیے تیار ہے، وہ اپنا ٹھکانہ بھی اور اپنی تربیت کا اثر بھی دوزخ میں ضرور پائے گا۔ جس طرح آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، بڑے پیارے آپ نے جو ہے ملفوظات ہماری جھولی میں ڈالے، یہ سبھی اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ حضور کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں، فعل سے، قول سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سپورٹ سے، کسی لحاظ سے بھی ہم یہ دلی دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں سننے میں بہت چھوٹے سے جملے ہیں لیکن ہوگا محشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ نے فرما دیا نا کہ اللہ کرے جن کے وہ خدمت کرتے ہیں، جن کی وہ بولیاں بولتے ہیں یا جن کی وہ کشامدیں کرتے ہیں یا جن کی وہ چمچے گیری کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے۔ کل قیامت کا دن ہو ان کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہو، ہمارا خاتمہ قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ بے شک ناظرین کرام، اسی پر ایک بات مجھے یاد آئی، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا
کہ جھوٹے کذاب آئیں گے جو حضور کے فرمانے علی شان ہے. اسی پر میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں ختم نبوت یہ صرف میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے جی. یہ کسی برادری کا مسئلہ نہیں جی. یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کی پہرہ داری کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایمان کی شرط ہے. اگر ختم نبوت پر وہ پہرہ نہیں دے سکتا یا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر انہیں کو ہی جھوٹا یا برا بھلا کہتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کن کے صف میں کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور عرض کروں گا کہ جناب جن کا نبوت کا دعویٰ ہوا ہے تمہارے الفاظ سے، اگر وہ نبی ہے، ایک بات علامہ صاحب میں اور بھی آپ سے عرض کروں گا، یہ سنیے گا کہ جو نبی ہوتا ہے نا، جہاں پر وہ اس دنیا فانی سے پردہ ڈالتے ہیں وہیں پر ان کا مزار پر انوار بنتا ہے، وہیں پر ان کا روزہ مبارک بنتا ہے. تو یار ہمارے نبی آخر الزمان آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس ظاہری دنیا سے پردہ کیا، آج بھی وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. کوئی جو مرضی کہے کہ نہیں یار یہ ہے وہ ہے، ہم کہتے ہیں آج بھی ہمارے نبی زندہ ہیں اور ہر اپنے امتی کو دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو واضح فرما دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ان کا روزہ مبارک تو وہیں پر ہے. جناب میں یہی آپ سے کہوں گا کہ جہاں پر آپ کا ملعون کذاب فوت ہوا تھا وہاں پر اس کی روزہ کیوں نہیں بنایا؟ وہ تو واش روم میں فوت ہوا. معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے کہ روزہ نہ کہے. یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ وہ جہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی، میں یہی کہوں گا وہاں پر اس کی قبر کیوں نہیں بنائی، وہاں پر اس کو دفن کیوں نہیں کیا؟ جو بھی نبی جہاں پر اس کا گھر ہوتا ہے وہیں پر اس کا روزہ شریف بنتا ہے. جی. اگر تمہارا یہ سچا تھا وہاں پر اس کو دفن کرتے. واہ. اور وہاں پر اس کو دفن نہیں کیا، پھر روضہ رسول کی طرف مدینے کی طرف یہ کیوں کہا گیا وہاں پر دفن کرنا؟ اگر یہ تھا بھی نبی. اور جناب یہ 1400-1300 سال بعد یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بیچ میں بھی آئے ہیں کیونکہ یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد آج تک تمہارا کوئی صحابی نہیں بنا، پھر کوئی اس کو آگے لے کر چلتا. آج پیسے کی بنیاد پر، امریکہ کے زور پر اور ایمان تمہارے کو لوٹا جا رہا ہے، تم بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ جھوٹا کذاب لائن ہے. میں یہ کہتا ہوں، یہ میری دلی دعا ہے آپ سب کے لیے جو ان کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں یا میرا مالک، جس طرح اس کی موت واقع ہوئی ہے نا، جو ان کے صف میں کھڑے ہیں ان سب کی ایسے موت واقع ہونی چاہیے. اگر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کی کہاں پر ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، یہ سب دیکھنے کے باوجود اگر اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہماری وہی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں اس معاملے میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وہ حال کرے جن کے ساتھ ہم ہیں. اگر ہم سچے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ حال ہونا چاہیے جن کی صف میں ہم کھڑے ہیں. اگر تم سچے ہو تو تمہارا بھی وہی حال ہونا چاہیے جن کی صف میں تم کھڑے ہو. خیر موضوع بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس میں چند ہی پہلو پر بات کرنی تھی. میں علامہ صاحب سے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پر اب تک کام کرنے والے چند ایک بزرگوں کے نام اور ختم نبوت کے لیے قربانیاں، یہ ارشاد فرمائیں. کیا بات ہے. اللہ آپ کو ڈھیروں خیر و برکت سے نوازے. آمین. اللہ آپ کو مزید دن جگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اللہ آپ کے ناظرین کی بھی خیر فرمائے. وہ ہستیاں جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا، کام کیا. آئیے آپ ذرا تصور کرنا ہے ان لوگوں نے جو لوگ اس کانے درجال کو اپنا نبی کہتے ہیں، اس جھوٹے کو، اس ملعون کو، اس خبیث انسان کو. تو آئیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو سب سے پہلے
اپنی ختم نبوت کا آپ ہی خود کام فرمایا. سبحان اللہ. حضور نے خود اعلان فرمایا, جی خود ان الرسالۃ والنبوۃ, حضور نے خود فرمایا بے شک میں نبی ہوں, میں ہی رسول ہوں. بے اب شک. میرے بعد یہ نبوت کا اور رسالت کا معاملہ ختم ہو گیا. میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, کیونکہ لا نبی بعدی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک اس خدا کی خدائی رہے گی, مجھ مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی. سبحان اللہ. اس کے بعد جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس نے سب سے پہلے ختم نبوت کا پہرا دیا اور ختم نبوت کا کام کیا, وہ امام العاشقین, امام جناب والا امام العاشقین, امام الواصلین اور امام العارفین اور امام العادلین, حضرت تاجدار صداقت, حضرت سیدنا و مولانا, میرے آقا, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے سر کے تاج, میرے دل کی دھڑکن اور میری رگ رگ میں جن کی محبت شامل ہے, میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا, آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر پہرا دیا. اور اس کے بعد جناب والا سلسلہ چلتا آیا. حضرت عثمان غنی نے آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر پہرا دیا. اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا نبی ہے, یہ جنہوں نے اپنے جناب والا نظریے بنائے ہیں یا اپنے جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کہ طبقے بنائے ہیں, وہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ان کا عقیدہ کب سے بنا, کب سے چلا, اور ان کی جناب والا آخر کیا ہے, ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا سراکی میں, بابا جمعہ 8 دن نہیں تھی آتے کو تو گلا کرے نے. کیا بات ہے, کیا وہ ذرا غور و فکر کریں کہ ان کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے, ان کی تاریخوں کو اور ان کے جناب والا عقیدوں کو اور ان کے نظریات کو اہل سنت اور اہل سنت کے اندر جتنے بھی علماء ہیں, فضلاء ہیں, طلباء ہیں, جتنے بھی محبان مصطفیٰ ہیں, تاجدار ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والے, ناموس رسالت کا پرچار کرنے والے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں, انہیں مبارک ہو. یہ کام کسی اور نے نہیں کہا, اگر کسی نے کیا ہے تو اسے تاجدار صداقت کہتے ہیں. جب نبی کی خدمت میں آئے, صدیق تھے, میرے نبی نے تاجدار صداقت بنا دیا. اس کے بعد جس نے میرے حضور کی ختم نبوت کا کام کیا وہ عمر تھے, جب آئے تھے عمر تھے, جب میرے نبی کی ختم نبوت کا کام کیا پھر جناب والا کیا ہوا, ان کو لقب ملا کہ حضرت وہ تاجدار صداقت بن گئے, یہ جو جناب والا ہے یہ تاجدار عدالت بن گئے. جناب والا اس کے بعد جنہوں نے کام کیا وہ حضرت عثمان غنی تھے, وہ کیا بنے, وہ ذوالنورین بن گئے. وہ عثمان غنی جن کی خدمت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شہزادی پیش کی, ان کے وصال کے بعد دوسری شہزادی پیش کی. اور آقا کریم کا فرمان ہے, اگر میری جناب والا اتنی بیٹیاں ہوتی کہ حضرت جناب والا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جاتی, ایک کے بعد ایک, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, حتیٰ کہ جب تک حضرت عثمان غنی راضی نہ ہوتے میں ایک ایک کر کے ساری کی ساری بیٹیاں حضرت عثمان کو پیش کرتا آتا. اس کے بعد تاجدار ختم نبوت کا جو کام کیا, پہرا دیا, حضرت عثمان غنی نے دیا. اس کے بعد جن ہستی نے تاجدار ختم نبوت کا کام کیا وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں, وہ ہستی جن کو رب فرماتا ہے دنیا والوں تمہارے بھی شعر ہیں, میرا بھی شعر ہے. کیا بات ہے, تمہارے اپنے شعر ہیں. اگر رب کا کسی نے شعر دیکھنا ہو وہ میرے نبی کا ویر علی المرتضیٰ شعر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھے. یہ میرا ایسا شعر ہے جس نے خدا کی خدائی کا پرچار بھی کیا اور مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا بھی دیا. اس کے بعد جن کے نے جناب والا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر پہرا دیا وہ حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کے بارے میں کثیر حدیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, لکھا گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں
اگر ہمیں حضور نظر نہ آتے ہمیں دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہمارے دل میں کہ یار ایسا لمحہ آئے آنکھیں ہماری ہو والضحیٰ کا مکھڑا ہو، آنکھیں ہماری ہو واللیل کی زلفیں ہو، آنکھیں ہماری ہو علم نشرہ کا چہرہ ہو۔ اگر نبی نظر نہیں آتے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر کام کیا، پہرا دیا، وہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کی ذات ہیں۔ ان کے بعد سلسلہ چلتا 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 جب ہمارے اکابرین کے پاس آیا، ان میں سے حضرت اشاہ امام احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ان کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا، کام کیا، ایسا کام کیا کہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں آج تک وہ 7 ستمبر جب بھی آتی ہے حضور کے غلام ان کی عظمتوں ان کی عظمتوں کو، ان کی جناب والا محنتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وارے واہ تم تو بازی لے گئے ہم سے، تم تو ایسا کام کر گئے، آج تک کسی نے وہ کام نہیں کیا۔ کیوں کہ آپ فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خود اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بے شک حضور کی اور نبی کی، کوئی بھی نبی ہو اس کی بات آئے، اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں واضح اعلان فرما رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب اللہ خود اعلان واضح فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو پھر انہوں نے قرآن کا مصداق بنتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کیا، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کیا، ختم نبوت کا کام کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہر سال صدام والا 7 ستمبر کے دن کو عشاقان کرام اور حضور کے غلام جو ہے ان بزرگوں کی محبت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے اللہ والوں کی طرف، اللہ والوں میں شیخ طریقت میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جنہوں نے تاج دار ختم نبوت اور ان کا کام کیا، وہ ہیں میرے اور آپ کے پیر مہر علی سرکار، وہ ہستی جن کا مناظرہ ہوا قادیانوں سے، انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی سچا ہے، میرے بابا بولے ہمارا نبی سچا ہے، انہوں نے کہا مناظرہ ہوتا ہے، آپ نے کہا لاؤ مناظرہ کہا ہوتا ہے، چوک میں ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا، ہزاروں لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا ہزاروں نہیں، جتنے بلا سکتے ہو بلا لو، ادھر سے مہر علی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب مہر علی میرے نبی کے غلام چوک پر پہنچے، مناظرے گاہ میں پہنچے، کیا ہوا؟ ان کا جناب والا ایک بڑا عالم جو کان درجال کو اپنا نبی کہتا تھا، وہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، وہ کہنے لگا ایسا کرو پیر مہر علی آپ بھی لکھ کر دو، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کے کیا دلائل ہیں، آپ کی جناب والا کیا شرطیں ہیں، آپ کی جناب والا کیا دعوے ہیں، اس دعوے کے اوپر آپ کی کیا دلیلیں ہیں، ہم بھی لکھ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بات آپ کی ہوگی، آپ نے جو کی ہے لکھنا ہے، میں اسی پر قائل ہوں، آپ نے بھی اسی پر قائل ہونا ہے۔ آپ ایسا کرو، آپ بھی قلم اس دعوے والا، آپ دائیں طرف ہو گئے، آپ بائیں طرف ہو گئے، درمیان میں جو ہے واسطہ ہو گیا، کافی ساری جگہ خلل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس ویرانے کے اندر آپ اپنا قلم پھینکو، میرے علی اپنا قلم پھینکتا ہے، جس کا نبی سچا ہوگا اس کا قلم، اس نبی کے جناب والا غلام کا، اس نبی کے امتی کے قلم خود بخود لکھے گا کہ اس کا نبی سچا ہے۔ اگر تمہارے قلم نے لکھ دیا کانا درجال سچا ہے، ہم بھی کہیں گے تمہارا سچا ہے۔ اگر مہر علی کے قلم نے لکھ دیا پھر ماننا پڑے گا، جس طرح وہ خدا سچا ہے اسی طرح اس کا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں بہت خوب۔ دیکھیں اگر اس موضوع پر بات کریں نا، بہت اس کے لیے ٹائم درکار ہے۔ اور آخر میں ہستی، ٹائم بالکل مختصر ہے، آخر میں جنہوں نے آج کل کے دور کے مجدد، آج کے اس صدی کے مجدد کہوں تب بھی جملہ ٹھیک ہے، حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ و مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو کام کیا دنیا دیکھ رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ دیکھے گی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اور حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح علامہ صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا
इसी तरह कुर्बानियों की भी बात थी। देखें सबसे पहले जो कुर्बानियाँ दी, मैं भी वहीं से शुरू कर रहा हूँ, मैं 2-3 अल्फाजों में ख़त्म करूँगा। इतनी कफ़ार के साथ जंगों में सहाबा शहीद नहीं हुए जितनी ख़त्म नबूवत के लिए जो जंग हुई, जंग यमामा, उसमें शहीद हुए थे। जी बिल्कुल। और आज लोग कहते हैं ख़त्म नबूवत तो मसला कोई शाही कोई नहीं। आज अगर इस पर बात करें तो उनको सोचना चाहिए सबसे ज़्यादा सहाबा उस जंग में शहीद हुए। और क्या आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा जानते थे इल्म? और इसी के अलावा मैं इसी तरह आगे चलता हूँ, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ मौजू को। और आज तक कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। ये 2-4 सालों की बात है, फैज़ाबाद में भी आप देख लें कितने हमारे मुसलमान नौजवान शहीद हुए हैं। ये कुर्बानियाँ ख़त्म नबूवत के लिए शुरू से आ रही हैं, अब तक भी हैं। मैं इतना कहूँगा जो नाजरीन हैं, भले किसी को कोई मर्जी गुस्सा है, इसके लिए हमें कोई माजरत करने की ज़रूरत ही नहीं है जी। क्योंकि इन्होंने अल्फाज सख्त बोले हैं। आज हम ये देखें, हम अगर आपको ये लगता है ना ये अल्फाज इन्होंने सख्त बोले हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मोहब्बत भरा अल्फाज यही कहूँगा, जनाब आप ये ना देखें कहने वाला कौन है, आप ये देखें कह क्या रहा है। जी। अगर आप ये देखेंगे ना कहने वाला कौन है, फिर हमारे अल्फाज कड़वे लगेंगे आपको। वो है ना, उर्दू का शायर ने खूब कहा कि ये न देखो कि कहने वाला, नेक बातों पे अमल करना तुम्हारा हमारा काम है। ये न देखो कहने वाला कौन है, क्या नाम है, ये न देखें आप। बेशक बेशक। लेकिन नाज़रीन कराम, आज तक कुर्बानियाँ दी जा रही हैं ख़त्म नबूवत पर, और इंशाअल्लाह जब तक सहीउल अक़ीदा सुन्नियों की बेटियां मैं जिंदा हैं, वाह। आशिकान रसूल क़यामत तक जब तक ये जिंदा हैं ये पहरा देते रहेंगे। अगर ये चले गए तो इंशाअल्लाह उसके बाद ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। जी, यूसुफ भी आपने जुमला इरशाद फरमाया कुर्बानियाँ। जी, कुर्बानियों से एक बात बस आपके नाज़रीन तक पहुँचाना मकसूद है, जी, मुख्तसर करके, वरना तो वो वसी है। जी। हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के गुलाम हैं। सुभान। हुजूर ही के ज़माने में, हुजूर ही की मौजूदगी में हाय जंग हो गई कुफार से। अल्लाह। वो जंग कोई आम नहीं, यही ताजदार ख़त्म नबूवत की जंग थी। बेशक। इसको क्या हुआ? अल्लाह काफिर ने तीर मारा, अल्लाह आपके और मेरे हुजूर के गुलाम हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख मुबारक पर तीर लगा। अल्लाह। साथियों ने देखा, ऐ कतादा जाओ किसी हकीम को दिखाओ, किसी तबीब को दिखाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी प्रोफेसर को दिखाओ, किसी ऐसे बंदे को दिखाओ जो तबा जानता हो। तो आपने जो जुमला इरशाद फरमाया क़यामत तक के मुसलमानों के लिए वह काफ़ी है। आप फरमाने लगे जहाँ मेरा मुस्तफ़ा मौजूद हो वहाँ तबीबों की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वहाँ हकीमों की क्या ज़रूरत है। आप आए, अपना हाथ की हथेली पर वो आँख का वो ढेला लेकर आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी या हबीब अल्लाह, हुजूर मैं मेरे वालिदैन आप पर, आपकी अजमत पर, आपकी ख़त्म नबूवत पर कुर्बान। हुजूर जालिम ने तीर मारा, आंख का डेला हाथ में लिए फिरता हूँ, हुजूर दवाई, हुजूर आराम का तलबगार हूँ। आइए, मेरे हुजूर ने अपना यदुल्ला वाला हाथ बढ़ाया, अपने यदुल्ला वाले हाथ से अपने गुलाम के आंख का वो ढेला उठाया। कुर्बान जाऊं हजरत कतादा तेरी किस्मत पर, तेरी आंख पर, तेरे आंख के उस जनाब वाला ढेले पर जिसको यदुल्ला वाले हाथों ने अपने हाथ में लिया। मुस्तफ़ा करीम ने अपने हाथ में उठाकर अल्लाह की पाक बारगाह में चेहरा आसमान की तरफ वो चेहरा किया जिस चेहरे की कसमें अल्लाह फरमाता है, उस ज़बान से दुआ मांगी जिस ज़ुबान की कसमें अल्लाह फरमाता है, उन लफ्ज़ों से दुआ मांगी जिन लफ्ज़ों की कसम अल्लाह फरमाता है। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की खिदमत में अर्ज की, अल्लाहुम्मा उक्सुहु जमाला, बारी ताला इस मेरे गुलाम की आंख किसी दुनियादारों के काम के लिए नहीं निकली, अल्लाह तेरे नबी महबूब की खत्म नबूवत के लिए निकली है। अल्लाह जैसा नूर पहले था उससे भी ज्यादा नूर अता फरमा।
سبحان اللہ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ دعا پڑھ کر اللہم اکسہو جمالا، جب جمال کا لفظ جمال والے نبی نے اللہ کی خدمت میں عرض کی نا، جب آنکھ کا ڈھیلا میری آنکھ میں آنکھ کے مقام پر واپس آیا، جب تک میں زندہ رہا دوسری دکھتی تھی وہ کبھی نہ دکھتی تھی، کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا، جبکہ میں آخری لمحات تک اس آنکھ سے کم دیکھتا تھا، جو آنکھ تندرست تھی اس آنکھ سے زیادہ دیکھتا تھا جس آنکھ کے لیے دعا مصطفیٰ نے فرمائی تھی. اس سے مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانیاں دیتے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے کٹ مرتے ہیں، جس طرح غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوگے، جس طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوگے، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اسی طرح میں ایک دو الفاظ کہہ کر آگے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں، آخری ہی سوال کروں گا. ناظرین کرام دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا اور قربانیوں کا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا حضرت ابو قتادہ کے حوالے سے، میں صرف یہی الفاظ کہوں گا. آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. حضور پاک کا دور تھا اور حضرت بلال حبشی تھے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یار بس آپ ایک بار ہی کہہ دیں کہ وہ نبی نہیں ہے، آپ نبوت کا انکار کر دیں. انہوں نے قربانیاں دیا، انہوں نے کہا نہیں میں مر سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، جو مرضی ہو جائے، وہی نبی ہیں، وہی سچے ہیں. جناب والا ناظرین کرام حاضرین الزام، عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آج تک جو لاسٹ اگر قربانیاں دی گئی ہیں غازی علم الدین، غازی ممتاز حسین قادری اور فیض آباد میں، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جس نے قربانی دی ہے نا، اگر صرف امیر المجاہدین کا ہی آپ نام لگا لیں، اگر انہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے تو یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، اتنا دیکھ لیں، کرونا اور یعنی کہ یوں سمجھ لیں کرفیو کا ماحول بنا ہوا تھا، ٹریفک کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جنازے کو اس طرح رنگ لگایا اور سب عالم کفر کو بتا دیا کہ جو میرے نبی کی عزت کے لیے کام کرتا ہے اس کو شان بھی یہ ملتی ہے، مقام بھی یہ ملتا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد. پچھلے دن علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی لاہور کی سرزمین کم پڑ گئی ان کے جنازے کے لیے. وہ اللہ کے بندے جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، آج بھی ان کی قبور پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، آج بھی ان کو عقیدت کے ساتھ نذرانہ سلام پیش کیا جا رہا ہے. آج کی ان کی عزت، یہ تو ہے نا ان غلاموں کی شان. یہ دیکھیں یہ غلاموں کی شان ہے جنہوں نے چند سالوں کے اندر یہ کام کیا ہے. اور اگر سچ پوچھیں تو نوجوان نسل کے دل میں محبت رسول پہلے بھی تھی، لیکن جو جگائی ہے نا وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں. تو خیر میں اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں کیونکہ باتیں بہت وسیع ہیں اور یہ ٹاپک چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً ہم اس کو لے کر آگے آئیں گے. تو میں یہی کہوں گا آخری الفاظوں کے ساتھ، ان بے غیرت بے حس لوگوں سے بچیں جو آپ کو اکساتے ہیں اور دین سے دور کرتے ہیں. تو خیر میں علامہ صاحب سے یہی سوال کروں گا، دور حاضر میں عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے والے چند ایک تحریکیں اور ان کا نام یہ ارشاد فرما دیں. جی، دور حاضر میں ختم نبوت پر جو ہے کام کرنے والی جو ہے کافی ساری تحریکیں ہیں، لیکن میں 3 سے 4 کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں. جی، جس طرح کہ پاکستان سنی تحریک ہو گئی کراچی کے اندر، بے شک اور اسی طرح محافظان ختم نبوت ہو گئی، جی، اور اسی طرح جو ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ ہو گئی، جی، اور اسی طرح جو ہے ادارہ مستقیم، ادارہ صراط المستقیم، علامہ ڈاکٹر اشرف واصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی تحریک ہو گئی، جن کا مقصد اپنی شہرت یا اپنی عزت یا اپنی پرسنالٹی یا اپنا وقار یا اپنی زندگی کے مفادات کا نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے، میں آخر میں
ایک شعر کی صورت میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. ان کا مقصد فقط اتنا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو. ان سب کا یہی مقصد ہے. جتنے بھی ہیں پہرے دار ہیں ختم نبوت پر کام کرنے والے ہیں، یقیناً آپ پوچھ لینا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان کا فقط یہی مقصد ہے. یہ جو کہتے ہیں جو اتنے گاڑیاں کہاں سے آ گئی، یہ جو اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ اتنے پروٹوکول کہاں سے آ گیا، ان کی خدمت میں محبت بھرا جملہ اس سے بڑھ کر میری جھولی میں اور کوئی نہیں آتا کہ یار آپ خود دیکھیں، آپ دنیا داروں کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کو اتنے پروٹوکول ملے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کھڑے ہوں، پھر آپ کو یہ برداشت کرنا ہوگا. اگر زندگی میں اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہیں تو قبر اور حشر میں انہیں کیا کھانا اور مقام عطا فرمائے گا. ان کا مقصد فقط یہی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میں ایک ہی الفاظ کہہ کرنا اس کو اختتام کی طرف ہم لے جاتے ہیں. پچھلے دنوں کی بات ہے، علامہ مفتی حسن رضا نقشبندی آف لاہور والے، انہوں نے قرآن پاک اٹھایا، انہوں نے اپنے سر پر رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے. ہم ان کو سر پر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی لالچ کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سر عام ذلیل اور تباہ و برباد کرے. اتنے بڑے جملے انہوں نے کیا دیا. انہوں نے کہا صرف اور صرف ہمارا مقصد دین کو تخت پر لانا. اور اگر اسی پر دین کو تخت پر لانے کے لیے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ لوگ نا ہمارے سنی بھولے بھالے جو ہے نا، ان کو یہ ورگلاتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت سے کیسے، جمہوریت تو ہے نہیں اسلام میں، خلافت ہے، تو پھر آپ کیسے؟ تو جناب والا میں اس کے اندر صرف مختصر سا جواب دوں گا. علامہ خادم حسین رضوی کے بھی الفاظ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قانون پاکستان کا بن چکا ہے، جمہوریت کے ساتھ ہی اسلام تخت پر آئے گا. اس کے علاوہ یہ جو جمہوریت چل رہی ہے یا یہ جو نظام چل رہا ہے، اگر آپ اس کو سچ اور حقیقت میں دیکھیں تو یہ 100 سے 150 سال کے اندر سے یہ شروع ہوا ہے. پیچھے آپ ذرا جا کر ہسٹری دیکھیں، انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو تفصیلاً گفتگو کے اندر بتاؤں گا. پیچھے تو سلطنت عثمانیہ تک آپ دیکھ لیں، پیچھے تو چلتی بھی خلافت رہی ہے. یہ تو انگریز آئے ہیں، انہوں نے پیسہ دیا ہے، یہ غلام بکے ہیں. جب یہ بکے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ غداریاں مچائی ہیں. جیسے یہ آئے ہیں تو دین کا انہوں نے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دین کے نام کا لباس اوڑا ہوا ہے. تو لہٰذا براہ کرم آپ ان سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم والے راستے پر چلائے اور ہمیں ختم نبوت کا پہرے دار بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام کرائے جن پر وہ راضی اور اس کا محبوب راضی. تو ناظرین کرام انشاءاللہ مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا، ختم نبوت کے حوالے سے ایک دو اشعار ارشاد فرمائیں. جی سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، بول میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور شعر ہے کہ پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کو جس نے بلند کیا، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے حق کو جس نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور شعر ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کیا بات، بہت خوب، کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔